Assalamu alaikum and good afternoon everyone, and welcome to what promises to be a critical discussion of future of Pakistan medical device sector. As you already know that I am the advisor to Samaan-e-Shifa Foundation since the beginning. The global landscape of healthcare is rapidly evolving and Pakistan stands at a pivotal moment. So we have the potential, the talent and the impressive to shift from being primarily an importer of medical technology to a self-reliant and competitive exporter. As DRAP chairman, as DRAP CEO mentioned in his speech, that our DRAP Act is mainly focused on import-based economy. All medical devices or pharmaceuticals or vaccines or biologicals are import-oriented. The policy framework is import-oriented. But now government has realized and moving and transforming their policy framework towards import substitution and exports. So our focus today is on two interconnected strategies. As I said, enhancing import substitution is the key element, that making what we need here at home and boosting export orientation. So taking our innovations to the world, crucial to the success of both is a robust quality assurance framework. Without global standard quality and safety, neither strategy can truly take flight. So today's among the panelists, I will introduce Professor Dr. Shahid Noor. Dr. Shahid Noor Saab is leading joint replacement surgeon and chairman Samaan-e-Shifa Foundation. He is also leading a couple of societies and a global figure. Dr. Saab is sincerely and dedicatedly work on development of medical devices in Pakistan. And Samaan-e-Shifa Foundation is not-for-profit organization. So followed by other panelists, Syed Umar Ahmed, the President, Health Devices Association of Pakistan. Akbar Allana Saab, Director, All Science Medical Devices. Dr. Saifur Rahman Khattak Saab is very instrumental and instrumental at DRAP, Drug Regulatory Authority of Pakistan. And Hanif Sattar Saab, former CEO of Otsuka, and Fakhruddin Amir Saab. Amir Saab is medical devices, DRAP from medical devices, and Amir Saab is also instrumental. Amir Saab attended our first conference in 2022 and joined today as panelist. So before we start today's discussion, the discussion is enhanced import substitution and export orientation with quality assurance framework for medical device development in Pakistan. So my first question from the two key pillars here, one is the civil society represented by Dr. Shahid Noor, and from Syed Umar Ahmed, representing Health Devices Association of Pakistan, and mostly represented by importers of health devices in Pakistan. So my question would be from Dr. Shahid Noor and Syed Umar Ahmed. Okay, what 2 or 3 specific medical device categories should Pakistan prioritize for immediate strategic local development based on national need and realistic manufacturing capability? And how can academia support the necessary R&D and reverse engineering support? So over to you, Dr. Saab. 2 to 3 specific medical devices category. Like we have one essential medicines category in pharmaceuticals. So is there any essential medical devices category like disposable surgicals and others which should be made locally in Pakistan, or other categories too? Over to Dr. Shahid Noor and then... Assalamu alaikum, Naeem bhai. According to WHO, there are 2 million medical devices. कुछ हैं critical life-saving medical devices होती हैं, and WHO के मुताबिक basic health services के लिए medical device की ज़रूरत है for diagnosis and treatment. पाकिस्तान में अंडर क्राइसिस जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बताया कि we perform
brilliantly under crisis. So under crisis, we have been able to manufacture the most difficult medical device, which is intensive care ventilator. And we've already manufactured, Murtaza Najabat साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जो दिल के आर्जा है ना पाकिस्तान में ऑन द राइज हैं, तो कार्डियक स्टेंट भी बन रहा है, और अभी इन्होंने अपनी रिवाइव मेडिकल टेक्नोलॉजी बनाई है, तो जो मोस्ट एडवांस ड्रग अलूटेड स्टेंट है वो भी इन्होंने बनाना शुरू कर दिया है, एंड स्ट्रोक के लिए इन्होंने क्रेनल बनाना शुरू कर दिया है. तो सामान्य शिफा जो है वो क्लिनिकल वाइज चलती है कि आईसीयू की मेडिकल डिवाइस के सपोर्ट, बेसिक हेल्थ सर्विस की सपोर्ट. अभी हमने मोस्ट रिसेंटली गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी रिलेटेड मेडिकल डिवाइस की एक टीम बनाई है. ऑर्थोपीडिक की टीम को मैं और मेरे और कोलीग पूरे पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो लिस्ट एक काफ़ी बेइंतहा है, लेकिन अब हम मोस्ट डिफ़िकल्ट कर चुके हैं, तो आसान मेडिकल डिवाइसेस बनाना शुरू कर रहे हैं तेज़ी से. और आई थिंक इट्स द राइट टाइम, द इकोसिस्टम इज़ मैच्योरिंग, एंड व्हेन वी send successful story into the market, we will attract more industry to come into this industry, which is actually a virgin industry. Ji, Assalamu alaikum. Excuse me, can I request, please keep silence so that we can listen carefully. Ji. Assalamu alaikum, first of all, to the audience and everybody. Distinguished guest, Dr. Ubaidullah Saab, CEO, DRAP. Samani Shifa Foundation for hosting this wonderful event. You have been doing this for 4 years successfully. We are very proud of your achievements. MashaAllah, each staff is going to be with you in this process. We are happy that someone else besides us is also lifting this issue of medical devices, and you're doing it really well. So congratulations on this event. Naeem Saab, coming to your question, Dr. Shahid Noor Saab has rightly said, there are 2 million medical devices that WHO has declared, and not everything can be made in Pakistan, not everything can be imported into Pakistan. But I hats off to Akbar Alana Saab here and his team, and Dr. Alana Saab as well. They have made the most difficult product, ventilators and MRI machines, और ये जितने भी ये बाकी जो मुश्किल चीज़ें हैं ये तो हमने बना ली हैं. क्लास ए की अमूमन डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो बहुत आसान होती हैं बनाना, वो इतनी कैपिटल इंटेंसिव भी नहीं होती, और काफ़ी हद तक कुछ पाकिस्तान में इस पे काम शुरू हो गया है. वी हैव 100 medical factories, device factories in Pakistan currently, of which I think 30% of them, around 25 to 30 factories, are producing disposable syringes at least. تو یہ جو کلاس اے میڈیکل ڈیوائسز ہوتی ہیں یہ بنسبت کمپیئر ٹو سی اینڈ ڈی کلاسز پروڈکٹس جو ہوتی ہیں یہ ہم کافی اس کو یعنی ود پراپر پالیسی اس کو یہاں بنا سکتے ہیں. کووڈ نے ہمیں انفیکٹ یہ سکھا دیا تھا اور بہت اچھا سبق دیا تھا کہ وی نیڈ ٹو بی سیلف ریلائنٹ. ہمارے پاس فیس ماسک نہیں تھے اس وقت, تو یہ جو بیسک اسینشلز ہوتی ہیں جو آپ کی ایمرجنسی میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں پروڈکٹس, آئی وی سیٹس, آئی وی کنولاز, بینڈیجز, وونڈس کی ہمارے پاس ڈریسنگس کی اور بھی فیکٹریز ہیں ادھر, وہ بھی بن رہی ہیں, پروڈکٹس بن رہی ہیں ادھر. بٹ ایف وی فوکس آن کلاس اے اینڈ کلاس بی, انفیکٹ اگر آپ WHO کو آپ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ موسٹ آف دا میڈیکل ڈیوائسز ایکچولی فال انڈر کلاس اے, اور مور دین 85% آف میڈیکل ڈیوائسز آر فالنگ انڈر کلاس اے. تو دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو فوکس آن. عمر یہ کلاس اے کے سرجیکل ڈسپوزیبلز ہیں یا جس طرح آپ نے اور 400 کیٹیگری, اس میں کوالٹی فریم ورک یا ISO 13485 کی کیا ریکوائرمنٹ ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے تو کیا والنٹریلی ISO 9001 دیکھیں ٹریسیبلٹی کی ہے, اگر نہیں ہے تو پھر کیوں امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے ابھی تک پاکستان کو؟ 9001 is not particularly related to medical devices. That is in operational management of the manufacturer itself. ISO 13485 is the basic necessity for any class of product, whether it is imported or whether it is manufactured. If it is going to be a medical device, ISO 13485 is the bare minimum that needs to be achieved by a manufacturer. دیکھیے any health policy, اس کی جو فنڈامنٹل جو اس کی پیچھے جو بلیف ہوتی ہے یا ہیلتھ پالیسی جو ہونی چاہیے, that has to be patient safety.
In fact, not just the health policy, people from the industry, factories, owner, manufacturers, importers, they have to ensure this. And what is that main ingredient that will ensure that? And that is your quality assurance certifications. ہم یہاں یہ بات چل رہی تھی لوکل مینوفیکچرنگ کی, آف کورس ڈیفینیٹلی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ, بٹ ایک سوال یہ ڈسکشنس پہلے بھی ہو چکے ہیں, ہاؤ ول یو کنونس اے لوکل کسٹمر who has been addicted to an imported product for so many years to now convert to a local product? And that one thing, عمر صاحب دیکھیں, جتنی فارماسیوٹیکل پروڈکٹس پاکستان بناتا ہے وہ سب ہم کنزیوم کرتے ہیں. کون سی امپورٹڈ دوائی ہم استعمال کرتے ہیں؟ سب میڈ ان پاکستان ہے. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈریپ کا ریگولیٹری فریم ورک, ان کی جو ٹیسٹنگ کی لیبس, ان کا ٹیسٹنگ کرنے کا طریقہ اور ان کا جو سرویلنس اور ویجیلنس ہے وہ بہت ہی اسٹرینجنٹ اور بہت ہی زبردست ہے. اگلا سوال میں جو ریگولیٹرس ہیں ہمارے کھٹک صاحب اور عامر صاحب, ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک پورا فریم ورک آپ نے فارماسیوٹیکلس کے لیے رکھا ہوا ہے, کس طرح سے سیمپلس پک کرنے ہیں, پھر سینٹرل ڈرگ لیب میں جانے ہیں, دیکھنے ہیں, ایک پورا ایکو سسٹم آپ نے ڈیولپ کر دیا ہے. انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی مجھے نہیں پتا کہ میڈیکل ڈیوائسز میں کیا حالات ہیں, کہ ہماری ٹیسٹنگ کی کیا پوزیشن ہے, ISO 13485 پہ کیا ہونا ہے, اور اس کی ٹیسٹنگ لیبس پاکستان میں موجود ہیں نہیں تو آپ کس طرح کرائیں گے. تو یہ ایکو سسٹم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو میں یہ سمجھنا چاہوں گا, چونکہ ڈریپ کے ہمارے ریگولیٹرس موجود ہیں, فیڈرل سے بھی ہیں اور پروونشل سے بھی ہیں, کہ اس میں سامان شفا ایچ ڈیپ کے ساتھ مل کے ہم جتنے بھی پوٹینشیل امپورٹرز ہیں جن کو اب انڈیجنس لوکلائزیشن میں جانا ہے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کیا کریں. اوور ٹو یو سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مبارک, اور سوال بھی اسی طرح ہی آ گیا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں سی او ڈریپ کو اور ڈاکٹر شاہد نور صاحب کو کہ الحمدللہ آج ہماری جو ایک MOU سائن ہوئی ہے, اس MOU کا ایک پارٹ جو ہے کیپیسٹی بلڈنگ ایک یونیورسل لیب فار میڈیکل ڈیوائس جو ہے اس کے لیے ہم نے جو ارینجمنٹ کرنی ہے. ابھی اس وقت ہم جو میڈیکل ڈیوائس ہیں, کچھ میڈیکل ڈیوائس کا میں کہوں گا کہ وہ آلریڈی جو کہ ایز اے ڈرگ سی پاکستان میں رجسٹرڈ اور میڈیکل ڈیوائس میں کنورٹ ہو گئی, تو اس کی ٹیسٹنگ تو ایک اچھے خاصے لیول تک جو سینٹرل ڈرگ لیبارٹری ہے یا ہماری جو پروونشل ڈرگ لیبارٹریز ہیں وہ کر رہی ہیں. لیکن ظاہر ہے جتنا بڑا فیلڈ ہے میڈیکل ڈیوائس کا ایز اے ہول, اگر ہم یہ کہیں کہ سب کے لیے ہمارے پاس ارینجمنٹس ہیں یا سب کے لیے ہمارے پاس اس لیول کی ٹیسٹنگ ہے, فار ایگزامپل اسپیسیفکلی بایو کمپیٹیبلٹی ٹیسٹنگ از ون آف اے ویری امپورٹنٹ ون, سیمولیشن از ویری امپورٹنٹ ون, electrical safety is another one, physical and chemical جو اس کی characterization is another one, the performance is another one. تو یہ ڈیفینیٹلی ہے کہ جی بہت سارے یہ ایریاز ہیں کہ جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک خوشخبری کی بات بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ الحمدللہ ایک بڑا ایکسپینڈر پروگرام, ایک بہت بڑی جو ہے نا انویسٹمنٹ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان خود اسلام آباد میں کر رہی ہے, اور ایک یونیورسل لیب بنا رہی ہے خود بھی, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا عثمانی شفا فاؤنڈیشن کی تعاون سے بھی, اور اس میں انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہت سی ایریاز جو ہے اس کو کیٹر کیے جائیں جو کہ میڈیکل ڈیوائس کے انڈر آ رہے ہیں. تھینک یو. عامر صاحب آپ سے سوال یہ, مائک بیٹا آگے, سوال یہ کہ پاکستان میں سینٹر آف ایکسلنسز بہت ہیں. میں عطاء الرحمان صاحب سے کہا, میں اور شاہد نور صاحب گئے عطاء الرحمان صاحب کے پاس, ہم نے کہا کہ ہمیں ڈریپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ کی جو پوری فیسلٹی کراچی میں جو HEJ کی فیسلٹی ہے اس میں کیا ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے میڈیکل ڈیوائسز کی. تو جس طرح HEJ ICCBS کراچی میں, اس طرح اور بہت سارے سینٹر آف ایکسلنسز پورے پاکستان میں موجود ہیں. تو ڈریپ کتنا اوپن ہوگا عامر صاحب کہ یہ جو سینٹر آف ایکسلنسز ہیں جہاں دنیا بھر کے ریسرچرز ریسرچ کرنے کے لیے آتے ہیں, جہاں پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, میڈیکل ڈیوائسز ریلیٹڈ بھی, کچھ ویکسینس ریلیٹڈ بھی, تو وہ کتنا اوپن ڈریپ ہوگا کہ اس طرح کے جو سینٹر آف ایکسلنسز ہیں جہاں ڈریپ اپنی CDL سے نہ کر سکے وہ ان کو اتھورائز کرے کہ وہ اس پورے ایکو سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ کام کریں, اور اگر پھر بھی نہ ہو تو ہم پھر نیبرنگ کنٹریز میں انڈیپینڈنٹ لیبس کو بیچ کے ڈریپ کی اور اس ایکو سسٹم کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں. عامر صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو ویری مچ. دو تین
جی 2-3 چیزیں ہیں جو اس پروگرام کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا. دین کم ٹو یور کوسچن. جیسے میں 2022 کا ذکر کیا آپ نے, تو میں بڑے عرصے دراز سے یہ وش بھی ہے, ایفرٹس بھی ہیں اور کوشش بھی ہے کہ پاکستان کے اندر میڈیکل ڈیوائسز بھی اور آئی وی ڈیز بھی پاکستان کے اندر بننے چاہیے اور بنے. اور الحمدللہ آج ہم 3 سال بعد یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آئی وی ڈیز کا بھی اچھی خاصی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے لوکل لیول پہ. اور سیکنڈلی جو میڈیکل ڈیوائسز کے بیسکس بھی ہیں اور ایون جو کمپلیکیٹڈ انسٹرومنٹس ہیں پاکستان میں بننا شروع ہو گئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جہاں کہیں بھی کسی بھی پروڈکٹ کی بات ہوتی ہے, فارماسیوٹیکلس کی بات آپ نے کی, تو کس چیز نے لوکل پروڈکشن سے ریپلیس کیا ملٹی نیشنلز کو؟ آخر وہ کیا چیز تھی کہ ہمارے لوکل مینوفیکچررز نے ریپلیس کیا ملٹی نیشنلز کو ان فارماسیوٹیکل انڈسٹری؟ دیٹ واز دا اونلی تھنگ, کوالٹی. کوالٹی always میک یو ٹرسٹ وردی. ہمارے جو ہیلتھ کیئر کے لوگ ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, پرسکرائبرز ہیں, جو فزیشنز ہیں, سرجنز ہیں, دیکھیں میڈیکل ڈیوائس کی انڈسٹری کا کامن عام آدمی کے پرچیز سے بہت کم تعلق ہے. آپ کے جو ہیلتھ کیئر سیکٹر ہے, اگر اس کا ٹرسٹ نہیں ہوگا لوکل مینوفیکچرنگ پہ, تو دین دیٹ از میرلی امپاسبل فار آس ہم جو بھی پالیسی بنا دیں. اور اس کا ٹرسٹ اس وقت ڈیولپ ہوگا ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کا, سرجنز کا, کہ جب ہم کوالٹی پروڈکٹس دیں گے. اب کسی بھی پروڈکٹ کی شکل دیکھ کے تو آپ کوالٹی نہیں ڈٹرمن کر سکتے کہ یہ جو لیٹ سے کوئی سرنج ہی کیوں نہیں ہے, سرنج کی ایک شیپ دیکھ کر یا اس کی ایک شکل دیکھ کے تو ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ کوالٹی ہے یا نہیں ہے. اور وینٹیلیٹرز ماشاءاللہ سے لوکل بھی بن رہے ہیں اور امپورٹ بھی ہو رہے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ڈیوائس یا آئی وی ڈیز آپ بنائیں گے, دیٹ نیڈ سم سارٹ آف کوالٹی سرٹیفکیشن. اگر وہ سرٹیفائی نہیں ہوگی بائی سم سرٹیفکیشن اتھارٹی, تو آپ کی کوالٹی کو کوئی بھی لوکلی انٹرنیشنل ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اور جس طرح عمر نے بات کی ہے, دا ویری بیسک کوالٹی سرٹیفکیشن از یور GMP کالڈ ISO 13485. تو ہم نے کوشش کی تھی ڈریپ نے کہ 2 سے 3 سال پہلے ہم نے سرنجز مینوفیکچررز کو مینڈیٹری کر دیا تھا کہ وہ ISO 13485 بھی لیں اور ISO 17000 بھی لیں, ISO 19000 بھی لیں. یہ دو جو ہیں, ایک آپ کی ٹیسٹنگ کے اوپر ہے اور جو 19000 ہے وہ آپ کی کمپیٹیبلٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ ایک جو ایکو سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں نا, اس میں سب سے پہلے آپ کی ول ہے, پھر آپ کی فیسلٹیز ہیں, اینڈ دین آپ کی سرٹیفکیشن ہے. جہاں تک ڈریپ کی اوپننس کی بات ہے, میرا خیال ہے کہ اب میرے بھائی عبید سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو پچھلے 6 مہینے میں ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا ہے کہ لوگ تعریفیں کرتے تھک نہیں رہے. تو یہ پروسیس جو ہے یہ ڈیفینیٹلی 2-4-6 مہینے, سال کا 2 سال کا نہیں ہے. دیکھیں 2015 میں ڈیوائسز کا پہلا قانون آیا, ڈیو ٹو سم ریزنز ریپیل ہو گیا. 2017 میں دوسرا قانون آیا, اور ہوپ فلی کوئی لوگ کام کہہ رہے ہوں گے اس کو کہ ہو سکتا ہے کہ ودن 6 مہینے میں آپ کو 2025 کا نیا رول مل جائے. تو یہ جو ایولیوشن کا پروسیس ہے, یہ جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے, یہ صرف انڈسٹری یا اکیڈیمیا تک نہیں ہے. ریگولیٹری پرسپیکٹو میں بھی اس کی بہت بڑی رول ہے, بہت بڑا ایک حصہ ہے. اور ہم لوگ ڈریپ عبید بھائی کی لیڈرشپ میں الحمدللہ, اینڈ آبویسلی ابو آل منسٹر ہیلتھ مصطفیٰ کمال صاحب کی لیڈرشپ میں, وی آر ڈوئنگ تھنگز ناؤ ان ڈیز, ناٹ ان ویکس, ناٹ ان ایئرز. تو الحمدللہ یو ول ہیئر اے ویری گڈ نیوز آن نیو ریفارمڈ لیگل فریم ورک ایز ویل. اور لاسٹلی آپ نے جو کوشچن کیا ہے کہ ٹیسٹنگ کے حوالے سے, جیسے سیف الرحمان نے بتایا کہ نہ صرف CDL کو ہم نے اپڈیٹ کیا ہے, اسلام آباد میں ایک بہت ہی سائنٹیفک لیول پہ ہم ایک لیب بنانے جا رہے ہیں اور لیب کے اوپر کام ہو رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو میوچل کوآپریشن ہوتی ہے وہ کبھی بھی رکتی نہیں ہے. ڈریپ از ویری مچ اوپن آن دیٹ, اگر میوچلی ہم اس پہ کام کر سکیں. ہمیشہ پاکستان انجینئرنگ کونسل سے کوئی الائنمنٹ ڈو وی
Do you need? Do you feel پاکستان that- انجینئرنگ کاؤنسل سے ہم نے کوئی 4 سال پہلے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ الیکٹرو میڈیکل اکوپمنٹس ہمارے جو ہیں وہ ہم ان سے سرٹیفائی کرائیں گے, اور ابھی تک وہ انٹیکٹ ہے. اینڈ وی آر ڈوئنگ دیٹ کہ الیکٹرو میڈیکل جو اکوپمنٹس ہیں ہمارے وہ پی سی کی جو انجینئرنگ کا آسپیکٹ ہے وہ لوگ وہ دیکھ رہے ہیں اس کو. Thank you, Amir Saab. My next question from the industry. عرفان ستار صاحب جو اورسوکا سے ابھی تک منسلک رہے, اب وہ ایڈوائزر ہیں, اور اکبر علانہ صاحب. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ جب کوئی بھی انڈسٹری اسٹارٹ ہوتی ہے, ایوالو ہوتی ہے, تو وہ اسٹارٹ کرتی ہے کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ سے. فارماسیوٹیکل میں بھی کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ سے اسٹارٹ ہوا, باقی کوئی بھی انڈسٹری ہوتی ہے تو وہ کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ سے اسٹارٹ ہوتی ہے. تو کیا چیلنجز اور اپرچونیٹیز ہیں پاکستان میں میڈیکل ڈیوائسز کے لیے کہ کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ ہو اور پھر اسمبلی جو ہے وہ ہو جائے؟ وہ کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ, ہم پاکستان میں گاڑیوں کے پرزے بناتے ہیں پلاسٹک کے, میٹلز کے. ہماری جو بیسک انڈسٹریز ہیں نا وہ سب ڈیولپڈ ہیں, چاہے وہ پلاسٹک ہو, چاہے وہ شیٹ میٹل ہو, چاہے وہ میٹل ہو. یہ انجینئرنگ پروڈکٹس کی انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ بہت سارا کام کرتا ہے. اب اگر وہ سارے پارٹس کانٹریکٹ مینوفیکچر ہو کے اسمبل ہو جائیں تو یہ ایکو سسٹم جو ہے وہ کتنا ایوالونگ ہے اور کتنا انکریجنگ ہے میڈیکل ڈیوائسز کے لیے؟ پہلے عرفان صاحب اور پھر جو ہے وہ اکبر علانہ صاحب, سوری حنیف صاحب اینڈ دین علانہ صاحب. Thank you, Naeem, and thank you very much the management of Saman Shifa for providing this opportunity. First of all, I would like to congratulate the CEO of DRAP کہ ان کی سربراہی میں جو ہے نا وہ چیز ہوئی ہے جو کبھی نہیں ہوئی تھی, کیونکہ میں نے 40 سال جو ہے نا فارماسیوٹیکل میں کام کیا ہے, اور آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر ان 1988 ود اوٹسوکا. اور پہلا میرا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ جو ہے نا پروڈکٹ کی رجسٹریشن کا, اور جس طریقے سے جو ہے منسٹر صاحب نے بتایا کہ فائلیں کس طریقے سے وہاں چلتی تھیں, تو یہ جو سوری ایک ڈپارٹمنٹ بنانا پڑتا تھا. میرا خیال ہے عبید صاحب کے آنے کے بعد وہ ڈپارٹمنٹ بند ہونے لگ جائیں گے. اور یہ کریڈٹ پورا جو ہے ڈاکٹر صاحب کو جاتا ہے, اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک تالیاں ہو جائیں گی. اور یہ بات آج کی نہیں ہے, جیسے سلیمان الوی صاحب نے کہا کہ جس طرح میکسیکو اور کوریا کا جو ہے جو چینج آیا, جو دکھایا انہوں نے, اس میں ایک پیریڈ ہوتا ہے, وہ اوور دا پیریڈ جو ہے نا یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی صحرا اس کے گلے میں جاتا ہے جنہوں نے جو ہے اس کا وہ کیا ہوتا ہے. تو پوری ڈریپ کی ٹیم جو ہے اس کی جو ہے نا اپریشیشن کی وہ مستحق ہے. اور یہ جو ابھی میں بیسیکلی یہ اوٹسوکا تو چھوڑ دی, لیکن جب میں اوٹسوکا میں تھا تو ہم جو ہے کافی سارے بزنس میں تھے, ایلوپیتھک میں تھے, نیوٹراسیوٹیکل میں تھے, میڈیکل ڈیوائسز میں تھے. ہم نے نی امپلانٹس بھی امپورٹ کرتے تھے, اسٹینٹس بھی امپورٹ کرتے ہیں. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ ہم اتنا ہارڈ اینڈ ہمارا منی, کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ فائنینس کا ہے, میرا دن اسٹارٹ ہوتا ہے فائنینس سے, میرا دن کلوز ہوتا ہے فائنینس سے. اینڈ آلویز سی کہ یار ہمارا جو ہے نا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چل رہا ہے, ہماری امپورٹ زیادہ ہیں, ایکسپورٹ کم ہے, اور ہم ڈپینڈ کر رہے ہیں IMF کے لونز پہ اور اس پر. تو کیوں نہ پاکستان میں جو ہے نا وہ کوئی جو ہے ایسے یہاں انڈسٹریز لگے. اب جو میں کام کر رہا ہوں یہ 2 pronged میرا کام ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو ہے کہ میں کچھ فارن انویسٹرس ہیں ان کو یہاں پاکستان میں لا رہا ہوں. وی ہیو بہت سارے, ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری جو ہے نا وہ جو ہے نا صلاحیتیں دی ہیں. کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ کے میں کیا آپ کو آ رہا ہوں سر, میں آ رہا ہوں. وی ہیو ایمپل لینڈ. آپ جائیے فیصل آباد, فیصل آباد میں جو ہے وہ جو انڈسٹریل زون ہے جس جگہ پر ہے, یا جو فیسلٹیز ہے امیزنگ. میں اپنے جیپنیز ڈائریکٹر کو وہاں لے کر گیا فیصل آباد, لاہور سے فیصل آباد. اس نے وہاں کھڑے کھڑے کہنے لگا کہ مجھے بس یہ 5 ایکڑ زمین دلا دیں, ابھی میں نے پلانٹ لگانا ہے. میں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ ہے ہماری جو ہے نا ملک کی جو ہے نا ریئل ویلیو. کہ انہوں نے ان سے جب ملاقات کی ان کے مینجمنٹ سے, انہوں نے پریزنٹیشن دی, انہوں نے اس کے بینیفٹ بتائے. ہم نے بھی ان کو بتائے تھے کہ فیصل آباد سایہ والا پہ جو ہے نا یہ جو ہے یہ پورے پاکستان کو نہیں بلکہ آپ پورا سینٹرل ایشیا کو وہاں بھی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور اتنا بہترین روڈ سے ان کو یقین نہیں آ رہا تھا, بیکاز اس سے پہلے وہ جب یہاں آتے تھے تو وہ آتے تھے کراچی آتے تھے, اس کے بعد وہ ہب جاتے تھے ڈرتے ڈرتے.
بلٹ پروف گاڑیوں میں جاتے تھے, آفٹر سو مینی اپروولس پہ جاتے تھے, اور روزانہ صبح شام وہاں سے ٹیلی فون آتے تھے کہ آر یو سیف. ابھی بھی کل جو ہے وہ یہاں بلوچستان میں جو ہے کچھ کوئی دھماکہ ہوا تو وہاں سے ٹیلی فون آ گیا کہ جو ہے نا کہ آر یو سیف.